और एक बेटी अता फरमाया जुड़वा। फिर दूसरी औलाद, दूसरे साल जो औलाद अता फरमाई उसमें भी अल्लाह ताला ने एक बेटी और एक बेटा अता फरमाया। इस तरह बाज रवायात के मुताबिक 40, जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें 40 तक पहुंचती, कितने तक पहुंचती? 40। उस वक़्त तक हजरत हव्वा को हर साल अल्लाह ताला जुड़वा बेटे अता करता रहा, एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा, एक बेटी और एक बेटा। और फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई कि एक साल में जो बच्चे पैदा हुए उनका निकाह दूसरे साल में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनके साथ कराना है। ये खुदा की तरफ से एक कानून नाफज हुआ। तो जिस वक़्त काबिल की पैदाइश हुई उसके साथ उसकी बहन पैदा हुई, और उसके बाद हाबिल की पैदाइश हुई उसके साथ उसकी बहन पैदा हुई। तो हज़रत आदम अलैहि सलाम ने जब वो जवान हो गए, तो जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाबिल की बहन के साथ काबिल का निकाह किया जाएगा और काबिल की बहन के साथ हाबिल का निकाह किया जाएगा। ये तो जब ये उन्होंने पेश किया तो काबिल ने इनकार कर दिया। क्या कर दिया? उसने कहा मेरे साथ जो मेरी बहन पैदा हुई है वो बहुत खूबसूरत है और हाबिल की जो बहन है वो खूबसूरत नहीं है, लिहाजा मैं क्या करता हूं कि मैं इस शादी से इनकार करता हूं, मुझे ये शादी कबूल नहीं है। फिर वो मुकदमा लेकर दोनों बेटे कहाँ गए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों ऐसा करो कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करो, जो हक पर हुआ खुदा उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेगा, फिर मेरे लिए तुम्हारे लिए फैसला करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो काबिल था ये जमींदार था। क्या था ये जमींदार था, खेती बाड़ी करता था, फसलें वगैरह उगाता था। और जो हाबिल थे ये जो है इनको अल्लाह ताला ने जानवर अता किए हुए थे, माल मवेशी, बकरियां, भेड़ें वगैरह, इस तरह के जानवर जितने भी थे ये इनको अल्लाह ताला ने ये अता किए हुए थे। तो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जो जो तुम्हारा कारोबार है, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तुम अपनी जो पसंदीदा माल है उसमें से क्या करो? अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर होगा तो उसी की बात को माना जाएगा। अब जब कुर्बानी पेश की तो हाबिल के पास उनके जानवर थे, तो हाबिल ने क्या किया कि उसके पास उसके जानवरों में जो सबसे खूबसूरत जानवर था, क्या था? सबसे खूबसूरत जानवर था, बाद रवायात के मुताबिक वो मेंढा था, दुम्बा था, मेंढा, और बहुत ही खूब उसके जानवरों में सबसे खूबसूरत जानवर वो था। उसने उस जानवर को क्या किया? उसने कहा जब अल्लाह के रास्ते में पेश करना है तो क्यों ना मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़, सबसे बेहतरीन माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूं। तो हाबिल ने क्या किया कि सबसे बेहतरीन जो उसका जानवर था उसे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिया। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 के अंदर पेश किया और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है, और आप उन पर हजरत आदम के 2 बेटों की खबर हक के साथ तिलावत कीजिए। क्या मतलब? कि हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही की कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल कुर्बान करते हैं, चाहे कुर्बानी की सूरत में हो, ज़कात की सूरत में हो, सदाकात की सूरत में हो, खैरात की सूरत में हो, अल्लाह के रास्ते में जो लोग माल कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब उनको आदम अलैहिस्सलाम के इन 2 बेटों की कुर्बानी की खबर ज़रूर सुना दो, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग खलूस दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल खोल कर, खुश दिली के साथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदाकात देते हैं, माल खर्च करते हैं, तो उनका दिल अगर पाक और साफ और इखलास होगा तो खुदावंदे कुद्दूस उनके माल को कितनी मोहब्बत से कबूल करता है। ये कुरान करीम की सूरह माइदा पारा नंबर 6 और आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे काबिल और हाबिल की कुर्बानियों का जिक्र किया है।
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قربانی اتنی ہی پرانی ہے، قربانی کی تاریخ جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی اول دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو پہلے اللہ نے ان کو مال دیا۔ حابیل کو کیا مال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حابیل کو جانور دیے، اور اس آج کے دور کے اندر بینک بیلنس یہ دولت ہے، سکہ دولت ہے، روپیہ دولت ہے، پاؤنڈ دولت ہے، ڈالر دولت ہے، یہ پیسہ دولت ہے۔ اس دور کے اندر جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے تھے، گائے زیادہ ہوتی تھی، بکریاں زیادہ ہوتی تھی، مینڈے زیادہ ہوتے تھے، جانور زیادہ ہوتے تھے، یہ اس کی دولت ہوتی تھی۔ یا جس کے پاس زمین زیادہ ہو اور زمین کے اگنے والی فصل زیادہ ہو تو اس کو دولت شمار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو دولت عطا فرمائی۔ قابیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کھیتی باڑی عطا فرمائی، اس فصلیں عطا فرمائی، ان فصلوں میں سے خدا نے بے شمار رزق عطا فرمایا اس کو۔ اس سے حابیل کی فصلوں سے اگنے والی جو کھیتی تھی، اگنے والا جو مال تھا، جو رزق تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 نسلوں تک ساری اولادیں اسی کو رزق بنا کے کھاتی تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بیٹے قابیل کو زمین سے مال عطا فرمایا تھا۔ اور اسی طریقے سے حابیل سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 40 نسلوں تک جتنے بھی لوگ کھانے پینے کے لیے گوشت استعمال کرتے، یا جانوروں کا دودھ استعمال کرتے، یا جانوروں سے فائدہ حاصل کرتے، تو وہ حابیل کے مال سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دیتا تھا۔ جس طریقے سے کہ آج کے دور کے اندر جو بڑے بڑے انڈسٹریل ایریا ہیں، جن لوگوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ان کے کارخانے ہیں، بڑی بڑی ان کی کیش اینڈ کیریز ہیں، بڑے بڑے ان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار ہیں، جو حتیٰ کہ آج کے دور کا جو تاجر ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ سمندر کے ذریعے ایک ملک میں نہیں کئی ملکوں میں تجارت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج کے دور کا سب سے بڑا جو تجارت کا ذریعہ ہے یہ کیا ہے؟ جس کو ہم آج کی زبان کے اندر اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے پوری دنیا کی۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ میں آپ کے پاس جو موبائل ہے، آن لائن بیٹھ کر آپ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا چاہیں، آپ کے لیے پورے ورلڈ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ آج کے دور کی دولت ہے، اور اس دور کی دولت بھی اسی طرح اس دولت کو آج کے دور کے اندر ڈیجیٹلائز کر لیا گیا ہے، ماڈرنائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ مال و دولت، جس کے پاس جانور زیادہ ہیں وہ امیر ہے، جس کے پاس فصلیں زیادہ ہیں وہ امیر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، جو ہے وہ لوگوں کو عطا فرماتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ بھائی تم دونوں بڑے امیر ہو۔ قابیل سے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی فصلیں دی ہیں، تیری فصلوں سے اگنے والا جو غلہ ہے، تو میری نسلیں، میری اولاد تک جو انسانیت پیدا ہو چکی ہے، ان کے لیے خدا نے تمہاری فصلوں سے اللہ نے ان کے لیے رزق کا سامان پیدا کیا ہوا، تمہارے ذریعے ان تک رزق پہنچ رہا ہے۔ تو تم لوگ ایسا کرو کہ اپنے مال کو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کی قربانی خدا کو قبول ہوگی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ میں تمہارے اس کیس کو خدا کی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں بیٹوں نے اپنا جھگڑا کس کو پیش کیا؟ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو خدا نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، ثروت دی ہے، تم اس کو خدا کے راستے میں پیش کرو۔ جس کی اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانی پیش کرتا تھا یا خدا کے راستے میں کوئی مال پیش کرتا تھا، تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی، جیسے کہ یہ آسمانی بجلی جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں۔ کیا ہوتی تھی؟ جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کیسے گڑک چمک کے ساتھ جب بجلی ہوتی ہے تو چمکتی ہے تو نظر آتی ہے۔ تو آسمان سے ایک چمک آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، اور جس نے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوا ہو، اس کے مال کو وہ اٹھا کر لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی۔ تو پھر یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی خدا نے قبول کر دی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا نا کہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو،
تو حابیل کو اللہ نے مال دیا تھا، بکریاں دی تھی، بھیڑیں دی تھی، جانور دیے تھے، اونٹ دیے تھے. تو حابیل نے اپنے سارے مال کو جمع کر کے نا، ان میں جو سب سے خوبصورت مینڈا تھا، دمبا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، سب سے خوبصورت پلا ہوا، بالکل تیار، ایسا کہ جس کو دیکھ کر نظریں رک جائیں، اس کو لایا اور اس کو لا کر خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا. قابیل نے کہا یار اللہ کے راستے میں مال دینا، اس کا فائدہ تو میں نے کوئی ملے گا نہیں دنیا دے، تو چلو میں چیک کرتا. اس نے کیا کیا، اس نے سارا مال جمع کر کے نا، جو گلا ہوا مال تھا، جو ناکارہ مال تھا، جو سڑا ہوا مال تھا، جو کسی کام کا نہیں تھا، جس کو کیڑے مکوڑے لگے ہوئے تھے، اس نے کہا قربانی دینی ہے نا، چلو میں اس سے بھی فائدہ اٹھا لوں. یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جڑا نارمل مال ہے یہ پہلے نکل جائے، اصل مال بعد میں اس میں سے نفع نکالوں گا. تو ہمیشہ جو ہے نا، کبھی بھی اللہ کے راستے کے اندر جب مال قربان کیا جائے تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طیب مال پیش کرو، طاہر مال پیش کرو، حلال مال پیش کرو. اسی لیے رزق حلال کو عبادت قرار دیا گیا ہے. القاسب حبیب اللہ، فرمایا جو بندہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے مال و دولت کماتا ہے، وہ خدا کا دوست ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا دوست ہے. تو قابیل نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ سڑا ہوا جلا ہوا مال تھا، اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا. تو جب اللہ کی طرف سے آسمان سے کیا ہوئی، ایک وہ آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو، جو جانور اس نے بڑا خوبصورت پیش کیا تھا، وہ اس کو اٹھا کے لے گئی. اور جو قابیل کی قربانی، جو اس نے سڑا ہوا مال پیش کیا تھا، اس مال کو نہ صرف جو ہے اس سے بدبو آنا شروع ہوئی، تعفن پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں نے جناب اس کو تھو تھو کرنا شروع کر دی کہ اللہ دے بندے، اللہ تعالیٰ اتنا مال دیتا ہے تو ایسا ناقص اور ردی مال اللہ کے راستے میں دیا. اس لیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز پیش کرے میرے دوستو، چاہے وہ ہم خود عبادت ہی کیوں نہ ہو، جو ہم خود کرتے ہیں اپنے لیے، اس کے لیے بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہو نا، فرمایا اللہ تو گوشت کھاتا نہیں ہے، وہ تو کھانے سے پاک ہے. اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جانور کی جو ہے وہ کسی گوشت اور ہڈیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرم ولا کی ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتا ہے. خدا اس کو کیا کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. تو آج جو بات بتانے کا میرا مقصد تھا، جو پیغام دینے کا، کہ یہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہے. تو سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی. اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے کیوں رد کیا؟ اچھا، پھر جب قربانی اس کی رد ہو گئی، اب دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ گناہ کے اوپر عذر پیش کرنا یہ بدتر از گناہ ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ است. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ کوئی بندہ ہوتا نا، کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو کہہ دے بھائی میرے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ میں نے معاف کرے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو بھی ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں. اب گناہ کو ثابت کرنے کے لیے، حرام چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور ناجائز چیز کو ثابت کرنے کے لیے انسان جتنے ہیلے بانے کرے گا، اتنا وہ گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ جب اس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی نا قابیل کی، کیونکہ اس نے سڑا ہوا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اب اس کے دل میں حسد پیش ہوا. اس نے کہا اچھا یہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی ریجیکٹ کر دی گئی، تو میں اس کا کرتا ہوں انتظام. اس نے پھر نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ میں حابیل کو قتل کروں گا. کیا کروں گا؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور
حضرت حابیل جو تھے وہ اپنے مصروف تھے کسی کام کے اندر، تو ان کے سر میں اس نے پتھر مارا اور ان کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اب شہید تو کر دیا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ان کی باڈی کو کہاں چھوڑوں، تو وہ کیا کرتا، حضرت حابیل کی باڈی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے ان کو مار تو دیا، اب چھوڑوں کہاں۔ تو پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا کہ وہ ایک جگہ تھک کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت حابیل کو اٹھایا ہوا ان کی باڈی کو، تھک کر بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے سامنے دو کوے آئے۔ کیا آئے؟ کووں نے آپس میں لڑائی کی تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد وہ کوا مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو کوا مر گیا تو جو کوا زندہ تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کھدائی کی، کھدائی کرنے کے بعد گڑھا بنایا، گڑھا بنانے کے بعد اس نے اپنی چونچ کے ساتھ اس مرے ہوئے کوے کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالا، ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس نے اپنے واپس پنجوں کے ساتھ اس کے اوپر مٹی دے دی۔ یہ سارا منظر قابیل دیکھ رہا تھا، تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یار میں اتنے دنوں سے حابیل کو اٹھا کر، ان کی باڈی کو اٹھا کر گھوم رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ پھر اس نے زمین کھودائی کر کے کیا کیا، حضرت حابیل کی تدفین کی۔ حدیث کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت حابیل کو ظلماً قتل کیا گیا تھا، یہ پہلے شہید تھے انسانیت کے۔ فرمایا جب تک کوئی مظلوم قتل ہوتا رہے گا اور ظالم قتل کرتا رہے گا، فرمایا ان کو تو جو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ وہ قابیل کے حصے میں آئے گا، کیونکہ اس چیز کی ابتدا کرنے والا وہ ہے۔ ایک بات، اور دوسرا، جب تک کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صحیح قربانی کرتا رہے گا، اللہ کے راستے میں پاکیزہ اور طیب مال خرچ کرتا رہے گا، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، خیرات کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت کے اندر ہو، یا رزق حلال کما کر اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جب تک بندہ نیکی کے اندر رہ کر طیب اور طاہر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے گا، فرمایا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے کو عطا کرے گا، اتنا ہی ثواب حضرت حابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرو تو فرمایا کہ بہترین قربانی دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بہترین قربانی دیا کرو۔ فرمایا کہ خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن تمہاری سواری بنے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانور کو اس کے کھروں سمیت، اس کے سینگوں سمیت، اس کی کھال اور بالوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، خدا تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی جائے، جب اللہ کے راستے میں مال قربان کیا جائے، جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں مال ہو، قربانی کی صورت میں مال ہو، اس لیے فرمایا کہ جب بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو حج پہ جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ فرمایا باقاعدہ وہ تحری کر لے کہ اس کے اس مال کے اندر کوئی حرام کا کوئی ایک روپیہ بھی شامل نہ ہو۔ کیوں؟ یہ اس کی زندگی کا وہ پیسہ ہے جو اس نے حق حلال کمائی کر کے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، خرچ وہ اپنے اوپر کر رہا ہے، لیکن جب حج کر کے واپس لوٹے گا تو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اجر یہ ملے گا کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا۔ اسی طریقے سے اپنے حلال اور طیب مال سے جب اللہ کے راستے میں قربانی کرے گا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین میں بعد میں گرے گا، اس کی قبولیت پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ فرمایا قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھرو سمیت، سینگوں سمیت، بالوں سمیت، کھال سمیت حاضر ہوگا۔
اور اس بندے کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. فرمایا قربانی کا جانور پرسراب پر تمہاری سواری بنے گا. فرمایا قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سواری بنائے گا، تمہارے لیے آخرت کی سواری بنائے گا، جس پر سوار ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم دنیا کے اندر جب انسان کی کوشش ہوتی ہے یار میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس سواری اچھی ہو، تاکہ دیکھنے والے کہیں کہ اس نے کتنا اس کا اچھا لائف سٹائل ہے، تو کیا سب سے بہترین کامیابی تو ہوا ہے نا کہ آخرت کی سواری وہ بھی خدا کی پسند سے ہو. اللہ کی پسند سے آخرت کی سواری ہماری قربانیاں ہیں. اللہ کی پسند سے آخرت کی سواری وہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں تیبو بہا نفسا، دل کھول کر اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ ادا کریں، دل کھول کر اللہ کے راستے کے اندر غربا ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، تاکہ ہمارے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح قبول کیا جائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، کتنے نمبر آیت ہے؟ 6واں سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کو پیش کیا. تو فلسفہ قربانی اور قربانی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھا ہے، اتنی قربانی. اب مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی، ایک نے ناقص مال دیا تو ریجیکٹ ہو گئی، اور ایک نے اچھا مال دیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی، ہماری نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. دنیا میں دیا ہوا صدقہ، دنیا میں دی ہوئی زکوٰۃ، دنیا میں دی ہوئی خیرات، دنیا میں دی ہوئی قربانی، دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، یہ اصل انسان کا وہ بینک بیلنس ہے، یہ انسان کا وہ سرمایہ ہے جو اس کو جنت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. دنیا میں کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کا یہ عمل اس کے لیے دعا بن جاتا ہے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.